बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात के साथ मैं हूँ राहिल सैयद। अपने वीक के लॉग के आगाज़ में हम मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे, जिसमें एक पाक फ़ौज के 19 अफसरान जो हैं वो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए फ़ौजी जो है वो शहीद हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान ने जो मुआहदा किया है मिनरल्स के हवाले से एक अमेरिकन कंपनी से, उसकी हकीकत क्या है। सैलाब में जो इस वक्त डूबे पड़ा है आधे से ज़्यादा पाकिस्तान, उसके शहरियों की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी हम इस पर कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखेंगे, और PIA की कारकर्दगी भी बताएंगे कि कनाडा में कितने हज़ार पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त PIA की आला कारकर्दगी पर जो है वो उसे दुआएं दे रहे हैं। तो हम अपने आगाज़ करते हैं इस हवाले से कि पिछले 3 दिनों में जो है वो पाक फ़ौज के जवानों ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, और 45 बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों को हलाक किया, जिसमें 19 फ़ौजी जो जवान हैं वो भी अपनी जानों का नजराना जो है उन्होंने पेश किया है। ये बड़ी कार्रवाइयाँ थी दहशतगर्दों के खिलाफ। अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्द की कमर जो है वो तोड़ी जाए, और उसके लिए पाक फ़ौज को पूरा फोकस जो है वो दहशतगर्दी के खात्मे पर जो है वो मरकूज़ करना चाहिए। देखा ये जा रहा है कि दहशतगर्दी पर जो फोकस है वो शायद कम है हमारे जो फौजी जर्नैल हैं, और ज़्यादा फोकस ये है कि सियासी मैदान को जो है वो किस तरह फतह करना है। तो आप लोगों से यही अपील है, ख़ासतौर पे फील्ड मार्शल से, कि अपना फोकस जो है वो दहशतगर्दी के खात्मे पर रखें, क्योंकि यही मैंडेट आपको पाकिस्तानी अवाम की जानिब से और आईन पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है, जिस पर आप मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद करें। सियासी मैदान जो है वो सियासतदानों के हवाले कर दें। किन कंपनियों से मुआहदा करना है, क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, किस सियासतदान को जेल के अंदर भेजना है, किस सियासतदान को हुकूमत देनी है। तो ये जो सियासी जमातें हैं ये उनका काम है, उनको करने दें। और पाकिस्तानी अवाम ने, आईन पाकिस्तान ने आपको जिस चीज़ की जिम्मेदारी सौंपी है आप उसके ऊपर तवज्जो दें। 3 सालों में जितने फ़ौजी जवानों की शहादत इन 3 सालों में हुई है, शायद इतनी ज़्यादा जो है वो माजी में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। हमारी दुआ है कि हमारे फ़ौजी अफसरान के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे, और वो इसी तरह दहशतगर्दों का जो है वो मुकाबला करें, ताकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सके। अब आते हैं एक बड़ी अहम खबर की तरफ। आपने देखा पिछले चंद दिनों में बड़ा इसका वावेला भी हुआ कि बड़ी सरमायाकारी हो रही है, और पाकिस्तान के जो मादनी वसाइल हैं, जो सबसे अहम इस वक्त कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर्स के जो है वो मादनी वसाइल हैं, जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं, जिनमें कॉपर है, सोना है, चांदी है। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स इस वक्त मादनियात जो आ रही है दुनिया में, जिसकी ज़रूरत है, वो लिथीनियम है, जिससे ये जदीद बैटरियाँ जो हैं वो जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं और दीगर जो है उनके लिए बनाई जा रही है। और ये वो एक ऐसी मादनियात है जिससे पूरे पाकिस्तान की तकदीर जो है वो बदल सकती है। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने जो है वो मुआहदा किया है, जिसमें हमने देखा कि हमारे फौजी जर्नैल जो फील्ड मार्शल साहब भी हैं वो भी बड़े पेश थे। वज़ीर आज़म जो थे शहबाज शरीफ, उन्होंने जो है वो इस हवाले से जो है वो दस्तखत किए जो मुआहदा हुआ है। और जिस कंपनी से मुआहदा किया गया, पाकिस्तान की अखबारात में जो नाम दिया गया वो US स्ट्रेटेजिक मेटल है, जिस कंपनी के साथ ये मुआहदा किया गया। उन्होंने इब्तदाई तौर पर 50 करोड़ डॉलर की जो है वो सरमायाकारी इस मंसूबे में करनी है। होना तो ये चाहिए था कि इस मुआहदे में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो सियासी नुमाइंदे हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो मौजूद होते, मगर हमने देखा कि फील्ड मार्शल साहब बहुत फ़ख्रिया तौर पर जो है वो इस मुआहदे में मौजूद थे। FWO पाकिस्तान की कंपनी है जिसने ये मुआहदा किया है, और मेरा ख्याल है कि ये मुआहदा पाकिस्तान की जो मादनियात का महकमा है, पंजाब में भी है, KPF में भी है, बलूचिस्तान में भी है, उनके अफसरान को भी होना चाहिए था। उनको ब्रीफिंग दी जानी चाहिए थी कि पाकिस्तान के पास कितने मादनी वसाइल हैं और उनकी माली मजमूई तौर पर मालियत कितनी है, क्योंकि अभी तक तो अंदाजे हैं जो बताए जा रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, जिस कंपनी को ये मुआहदा दिया गया, तो बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं कि इस कंपनी की कोई गैर मामूली कारकर्दगी इतनी ज़्यादा नहीं है मिनरल्स में, गो कि ये काम कर रही है और ज़्यादा तक एनर्जी के शोबे में ये काम करती है। अगर हम इनकी वेबसाइट पे भी जाएं तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती इस कंपनी के हवाले से। जो इनकी सोशल मीडिया पे डिटेल्स पढ़ी, उसके मुताबिक 2018 में ये जो है वो कंपनी जो है वो लॉन्च हुई, और इस हवाले से इसकी अगर हम पूरी कारकर्दगी भी देखें और पूरा जायज़ा भी लें तो बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी जो है वो नज़र नहीं आती। बताया ये जाता है कि 3 बड़े इन्वेस्टर हैं जिनकी मदद से ये लोग जो है वो माइंस के कारोबार को जो है वो कर रहे हैं, और मुख्तलिफ दुनिया में जो है वो अपनी पार्टनरशिप्स को लेकर जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो अब तक का इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इस कंपनी की अगर हम महारत देखें तो वो उनके
بہت زیادہ اس حوالے سے جو ہے وہ غیر معمولی نظر نہیں آتی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کمپنی کے جو اثاثے ہیں وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہیں، اور آخری سال تک جو اس کمپنی نے اپنا کانٹریکٹس کیے تھے مختلف جگہوں پر، وہ بہت زیادہ ان کی مالیت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایسی کمپنی جس کے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا ہے، جس کی ابھی شاید بہت زیادہ اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، گو کہ شاید ان کے پاس تجربہ کار لوگ ہوں، لیکن ان کا جو مالی حیثیت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے نظر نہیں آتی کہ پاکستان میں 6 سے 8 بلین ڈالرز کے جو منرلز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جا سکے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ شاید فیلڈ مارشل جو ہیں ان کی ضرورت ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ بہتر کریں، اور ان کو ایک آفر کریں، اچھی آفر کریں منرلز کے حوالے سے، کیونکہ لیتھینیم جس کی میں نے بات کی اور آئندہ ویلاگ میں اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کروں گا، یہ ایک ایسی معدنیات ہے جو پوری آئندہ دنیا کا جو ہے وہ نقشہ بدلنے جا رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ لیتھینیم استعمال ہونا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جتنے اس میں ذخائر ہیں تو شاید پاکستان تیسرا یا چوتھا ایسا بڑا ملک ہوگا جس کے پاس لیتھینیم کے سب سے زیادہ جو ہے وہ ذخائر ہوں گے۔ اس وقت امریکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ معدنیات استعمال کر رہا ہے جو 52% ہے، اور اس کے بعد چائنا جو ہے وہ 22% جو ہے اس معدنیات کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ معدنیات کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اگر اس کے صحیح معاہدے ہوتے ہیں، صحیح اس کو صرف پاکستانی عوام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو صرف یہی ایک معدنیات جو ہے وہ پاکستان کے تمام دکھ جو ہے وہ عوام کے دھو سکتی ہے۔ اب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے گیس نکلی، لیکن اس کا کسی کو بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا، خصوصاً وہاں کے عوام کو فائدہ نہیں ہوا۔ آج بھی بلوچستان کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور جب جنرل مشرف کا دور آیا تو جس طرح انہوں نے اس گیس کو گاڑیوں میں استعمال کر کے اس کا بیڑا غرق کیا، اور آج یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام اتنی مہنگی جو ہے وہ سوئی گیس استعمال کریں، جبکہ یہ سوئی گیس کے ذخائر جو ہیں وہ خود پاکستان میں موجود ہیں۔ اسی حوالے سے حامد میر صاحب کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ کس طرح پاکستان کے ایک اہم معدنیات جو ہے وہ سستے داموں جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے، اور اس کا ابھی تک پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہت سے حلقوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل صرف کیا فیلڈ مارشل نے اپنی امیج کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے، یا ان کے کچھ مفادات ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے امریکہ سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے، کیونکہ اس معاہدے کے ابھی تک جو خد و خال ہیں وہ پاکستانی عوام کے سامنے نہیں آئے کہ ان سے پاکستان کو کیا ملے گا، پاکستان کی عوام کی بہتری کیا ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستانی عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ یہ وسائل پاکستان کے ہیں، اس صوبے کے عوام کے ہیں، پورے پاکستان کے ہیں۔ تو چند لوگ صرف اپنے مفادات کی خاطر اگر اس کو استعمال کرتے ہیں اور ایسے معاہدے کرتے ہیں جس سے پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ آخر اتنے اربوں خربوں روپے کہ جو معدنیات پاکستان میں موجود ہیں اس کا پاکستان کو کیا حاصل ہوگا۔ ہماری درخواست ہے حکومت سے بھی کہ کم از کم یہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کا جو پیپر پرنٹ ہے، اس حوالے سے جو تمام ڈسکشن ہوئی ہے وہ عوام کے سامنے رکھی جائے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو نمائندے ہیں ان کے سامنے رکھی جائے کہ کس کس کو کیا کیا ملے گا، تاکہ عوام کو اعتماد ہو کہ آپ جو معاہدے کرنے جا رہے ہیں اس کی پاکستانی عوام کو اس کا حق بھی ملے گا اور ان سے فائدہ بھی ہوگا۔ اب تھوڑا سا چلتے ہیں ہم سیلاب کی صورتحال کی جانب۔ آپ نے دیکھا کہ سیلاب نے پاکستان کے میں کس قدر جو ہے وہ تباہی مچائی ہے، جلال پور ہو اور دیگر علاقے ہوں، جو بیلٹس ہیں، پورے کے پورے گاؤں، پورے کے پورے جو دیہات ہیں وہ سیلاب نے جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ دوسری جانب ہماری حکومت کی کارکردگی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ وہ کتنے ایکٹیو ہیں، اور عوام کی اصل صورتحال کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید عوام کو سیلاب کی ان تباہ کاریوں کا اندازہ نہ ہوتا جو تباہی سیلاب نے مچائی ہے، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری سیاسی قیادت جس طرح لوگوں کی تذلیل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس طرح اس کی غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا عوام کے حوالے سے جو رشتہ ہے، عوام کے حوالے سے جو وہ سمجھتے ہیں اپنی عوام کو، وہ کس حد تک جو ہے وہ ان کا انداز ہے۔ ابھی مختلف ویڈیوز اگر ہم دیکھیں گے، ایک بچے کی ویڈیو ہے جو پانی میں اس کے بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں کہ اس کی والدہ کی لاش ہے، اور کس طرح وہ اپنی والدہ کی لاش کو جو ہے وہ کنارے لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی کشتی، کوئی حکومتی امداد اس کو جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ اس شخص کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو یہ کھانے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں کی جانب سے کیا کھانا جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ صرف اپنی پبلسٹی کے لیے چند ایک بسکٹ اور جوس اور چپس کے پیکٹ لگا کر کروڑوں روپے جو ہے وہ تشہیری مہم پہ جو ہے وہ ضائع کیے گئے ہیں۔ آپ پاکستان کا اخبار یا میڈیا دیکھ لیں، اپنی
کارکردگی کے حوالے سے حکومت جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے, جس طرح کے کروڑوں روپے کے اشتہار دیے جا رہے ہیں, اگر یہی اشتہار عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اب سوشل میڈیا میں تمام ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں کہ کس طرح عوام کی جو ہے وہ تذلیل کی جا رہی ہے. اب مریم نواز کی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, کہ 1 کلومیٹر میرا خیال ہے کہ فاصلہ ہوگا کہ وہ مائک پکڑ کے عوام سے جو ہے وہ خطاب کر رہی ہیں. یہ کوئی جلسہ نہیں ہو رہا, یہ عوام ہے لٹ پٹ چکی ہے. آپ کو تو چاہیے تھا کہ عوام کو جا کے گلے لگائیں, آپ نے اتنا ان کے اندر درمیان فاصلہ رکھا ہوا ہے, اور آپ جو ہے وہ مائک سے انہیں خطاب کر کے ایسے آپ نے ثابت کیا کہ شاید آپ کا پاکستان دوسرا ہے اور ان کا پاکستان جو ہے وہ دوسرا ہے. آپ ٹک ٹاکس میں ان کی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, 2 سال کے بچوں کو جس کے دانت بھی نہیں ہیں اس کو سیب کھلائے جا رہے ہیں, بچے کو منرل واٹر کی بوتل منہ پہ اڈیل دی گئی ہے, کشتیوں پہ بیٹھ کے ٹک ٹاکس بنائے جا رہی ہیں, اسپیشل کیمرہ مین رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے حکمرانوں کی سنجیدگی کا عالم ہے کہ پاکستان پورا ڈوب چکا ہے, عوام کے گھر ڈوب چکے ہیں, اور ادھر جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تشہیر کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت افسوس کا مقام ہے. پاکستانی عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے سیاستدان کس حد تک اس ملک اور اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہیں. اب اگلا ٹاپک ہے, اس کی طرف جاتے ہیں, جس میں ہم پی آئی کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ 2 ان کے پاس 777 بوئنگ طیارے ہیں جو پاکستان سے کینیڈا ڈائریکٹ ان کی فلائٹ جاتی ہے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً سپٹمبر میں جو ان کی فلائٹس چلنی تھی وہ تمام فلائٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں, جس کی وجہ سے کینیڈا میں ہزاروں مسافر جو ہے وہ پھنس گئے ہیں اور ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جن لوگوں کی جو بکنگ ہے وہ کینسل کی گئی ہے ان کو بھی ابھی تک جو ہے وہ نہیں بتایا جا رہا کہ آگے کب جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ طیاروں کی پرواز کا وہ شروع ہوگا. جب ہماری بات ہوئی ان کے پی آر او ڈپارٹمنٹ سے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ 3 ہفتے کا یہ شیڈول ہے اور طیاروں کی مینٹیننس جو ہے وہ کی جا رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں سنجیدگی کا کہ اتنا بڑا روٹ ہے, صرف 2 طیارے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اور بیک وقت دونوں کو جو ہے وہ مینٹیننس پر بھیج دیا گیا ہے, اور عوام جو ہے وہ کینیڈا میں خوار ہو رہی ہے. اور اس طرح پاکستان میں جنہوں نے اپنی روانگی کے حوالے سے ٹکٹیں لے رکھی تھیں وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ کب فلائٹس چلیں گی. جن لوگوں کی اگلے سپٹمبر, اکتوبر یا نومبر میں بکنگ ہے وہ اب پریشان ہیں کہ آیا ہماری فلائٹس بھی جو ہیں وہ وقت پر جو ہے وہ پرواز کریں گی یا نہیں کریں گی. ابھی تک کہ غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ مسافروں کو کسی بھی حوالے سے جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. یہاں بھی ہمیں تک اطلاعات ہمیں دی گئی ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ $500 یا $600 لے لیں اگر آپ نے جو ہے وہ اپنی ٹکٹ منسوخ کروانی ہے. تو یہ اس وقت پی آئی اے کی صورتحال ہے. گڈ گورننس کے دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن تمام گڈ گورننس جو ہے وہ ہمیں سیلاب پہ بھی نظر آ رہی ہے, اور پاکستانی ادارے بھی جو ہیں وہ ان کی کارکردگی بھی بتا رہی ہے کہ پاکستان میں گڈ گورننس کتنی اچھی جا رہی ہے. تو یہ ہمارا پی آئی اے ہے جس کے بارے میں چند مہینے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اربوں روپے کا جو ہے وہ پروفٹ میں پی آئی اے چلی گئی ہے. لیکن یہ ایک صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پروازیں جو ہیں وہ کینیڈا کی منسوخ کی گئی ہیں, جس کی وجہ سے مسافروں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اب تک کہ یہ امپورٹنس جو ہے وہ ڈیٹیلز ہیں. آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو لائک کا بٹن ہے وہ بھی ضرور دبائیں. کمنٹس ضرور دیجیے گا تاکہ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا جو ہے وہ پتہ لگے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.